This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जुनैद गुल, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। नाज़रीन, तालीम एक वो हथियार है जो कि ख़ुद इंसारी एक मुल्क के लिए और एक माशी बेहतरी और एक गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक बहुत बड़ा और एक बहुत मजबूत हथियार के तौर पे काम कर सकती है। और एक अच्छा तालीमी निज़ाम डेफिनेटली एक अच्छा इकनॉमिक और एक सस्टेनेबल ग्रोथ और माशी ग्रोथ दिखाता है किसी मुल्क के अंदर। और गुर्बत का और एजुकेशन, तालीम का और गुर्बत का एक बहुत ही अजीब सा एक गहरा ताल्लुक़ है। अगर जितनी आप मुल्क में तालीम बढ़ाते चले जाते हैं, गुर्बत उतनी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। अगर गुर्बत ऑब्वियसली बढ़ती हो जब आपके मुल्क में तालीम ज़्यादा ना हो। अनफॉर्चुनेटली एक जैसे भी आप कह लें इसको, हमारे मुल्क में ये फिनोमेना हमको काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है बहुत बड़ा हिस्सा, आई थिंक मैं अगर ऑफिशियल नंबर के अलावा कुछ कोट करूँ तो मोर देन 40% जो है, 40% से ज़्यादा जो है वो गुर्बत की लकीर से, पॉवर्टी लाइन से नीचे हमारे मुल्क में है। विच अगेन शोज़ के हमारा जो तालीम पे इन्हिसार है या तालीम पे हमारी तवज्जो है वो कितनी कम है। और इसके हिसाब से देखा जाए 1.5% ऑफ GDP जो है हमारे मुल्क का, वो खर्च किया जाता है सिर्फ एजुकेशन के ऊपर, बल्कि नॉट सिर्फ एजुकेशन बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर सब मिला के जो है वो 1.5% है। तो अगर आप इसको इसमें से अगर आप तालीम का हिस्सा निकालेंगे तो बहुत ही कम नज़र आपको आएगा। अच्छा, तालीम की ज़रूरत को अगर हम देखें तो एक सर्वे जो किया गया था पाकिस्तान में, उसमें था कि 36 मिलियन लोगों को जॉब देनी होगी बाय 2022 2022 तक 36 मिलियन लोगों को जॉब देनी पड़ेगी अगर हमारा GDP जो है वो 6% ग्रोथ के ऊपर लेके जाना है हमको, जो कि अभी हम ऑफिशियल नंबर तो कोट कर रहे हैं 5%, 4.5%, जबकि अगर हम तो हकीकी बात करते हैं हमेशा, और मैं तो स्पेशली विद नंबर्स आई प्रूवन विद नंबर्स एज वेल कि ये 4% से ज़्यादा हमारा इस साल भी फिस्कल ईयर में नहीं जा पाएगा ये। तो अगर 6% में लेकर हमको जाना है इसको, तो अगेन 36 मिलियन लोगों को जॉब देनी है। नाउ जब हम जॉब देने की बात करते हैं तो हमें देखना सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि क्या जो जॉब मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो हमारे मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या वो उसको पूरा कर रहे हैं? क्या ये 36 मिलियन लोग जो हैं अगर हम वाकई जॉब दे भी देते हैं तो क्या ये बाहर जाके ये वो वाले ज़रूरियात को इकॉनमी की या बिज़नेस की वो पूरी कर सकेंगे जो कि रिक्वायरमेंट है मार्केट में? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन दोनों चीज़ों का जो एक लिंक है कि एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, प्राइमरी स्कूल प्लस जो जॉब मार्केट है उसका आपस में रब्त और लिंक अगर जब तक नहीं होगा बड़ा क्लोज, जब तक हम जो है एक अच्छा और एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है प्रोडक्शन का, वो नहीं देख सकते। हमने यही चीज़ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने पहले एक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में भी बात की थी, ज़फ़र अजीज़ उस्मानी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ दोबारा मौजूद सर, थैंक यू वेरी मच। आप सीनियर HR एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के और आपकी अपनी ऑब्वियसली HR ऑर्गेनाइजेशन भी है और प्लस आप बहुत सारे, मैं तो आजकल देखता हूँ सोशल मीडिया में भी आप मेरे साथ ही होते हैं, तो काफ़ी आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी माशाल्लाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप मुझे बता रहे थे कि आपने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े इदारे के लिए पाकिस्तान में कुछ हायरिंग वगैरह का भी सिलसिला किया, तो आपको कुछ बड़े स्टार्टलिंग और बड़े ख़तरनाक किस्म के फैक्ट्स सामने आए, जिसकी वजह से हमने प्रोग्राम तरतीब दिया। मैं और बात करते हैं सर, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर हियर। जी, जैसा कि हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे कल परसों, एक नया जो डायमेंशन सामने आया है पिछले दिनों, जब मैं एक बड़े इदारे के लिए, और एक बहुत बड़ा इदारा है पूरे पाकिस्तान, फाइनेंशियल सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का, और वो बेहतरीन क्रीम ऑफ द MBAs एंड मास्टर्स इंगेज करता है हर साल एज ए पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर लीडरशिप। उसके लिए इंटरव्यू करने का मौका मिला था कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, ऑलमोस्ट कवरिंग एंटायर पाकिस्तान। ओके। अच्छा, इन इंटरव्यूज़ में मुझे एक्सपोजर मिला तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ के जो बिजनेस ग्रेजुएट, अप क्लास यूनिवर्सिटीज, मिडिल क्लास, लोअर टियर, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। 2-3 तो जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं विच आई वांट टू शेयर विद यू, विच मेक मी फील हैप्पी, इज़ द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स अब जो हमारे पास आ रहे हैं, जो तालीम याफ्ता फ्रॉम रूरल सेक्टर, ओके, वो माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। और ये चूँकि हमारा कोई निज़ाम उसको सपोर्ट नहीं करता, ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सपोर्ट करती है, मैं वही सोच, तो मैं सारा क्रेडिट देता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने इन तमाम कुछ रुकावटों और हैंडीकैप्स के बावजूद
اپنے آپ کو ایکسل کیا ہے اینڈ دے کم اکراس ایز برائٹ ینگ خود ہی انہوں فیوچر نے لیڈر. خود سیلف جی کچھ خدا کا تو ظاہر بات ہے وہ تو ہے بالکل. کچھ انہوں نے اپنی محنت سے. اور مجھے ایک فیکٹر یہ لگتا ہے جو ٹیکنالوجی کا جو نالج جو ایکسپلوژن ہے بریک ڈاؤن, بیکاز پہلے ان علاقوں میں تعلیم کے لیے لائبریریز نہیں تھیں, ایکسیس نہیں تھا. اب تھینکس ٹو انٹرنیٹ, تھینکس ٹو گوگل, آئی تھنک کہیں بھی جگہ بیٹھے ہوں ایز لانگ ایز دیر از وائی فائی یہ کنیکٹ کر کے لے سکتے ہیں. تو ایک میرا خیال ہے ریزن یہ ہے, بٹ سم I'm not talking about the percentage, it's a very disappointing percentage if you look at the total database, لیکن some brilliant talent is coming from rural. جس کو شوق ہے وہ اس سے آرام سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جی بالکل, جس میں لگن ہے. ایک آبزرویشن یہ تھی. دوسری آبزرویشن بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ جو بچے ان بیریئرس کو کراس کر کے اوپر آ رہے ہیں اس میں سے سارے مڈل کلاس کے یا اپر مڈل کلاس کے نہیں ہیں. some of them are from very basic ارننگ لیولز ان دا سوسائٹی. کوئی ڈینٹر کا بچہ ہے, تو کوئی شاپ کیپر کا بچہ ہے, تو کوئی کارپینٹر کا بچہ ہے, بٹ ود ان دا فیملی ان کے اندر یہ تھرسٹ یا ڈیزائر, چاہے سپورٹڈ بائی دیئر پیرنٹس, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان والدین کو, یا سپورٹڈ بائی دیئر اون انٹرنل ڈیزائر کہ میں ٹریڈیشنل, اب آپ سوچیں فارمر کا بچہ, کسان کا بچہ, میں ٹریڈیشن سے ہٹ کے میں بننا چاہتا ہوں کچھ, اور اس لگن کے ساتھ اوپر آئیں. سو اگین اے گریٹ ہوپ فار پاکستان, بیکاز یہ لوگ انشاءاللہ آگے آئیں گے تو لے کے چلیں گے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ واز کہ ان میں مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا, ہمارے جو پاکستانی ہندو مذہب کے فالوورز پاکستانی ہیں ان کی بھی اب اچھی خاصی تعداد مجھے نظر آئی. تو یہ تینوں بڑے انٹرسٹنگ آبزرویشنس ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ آن اوور آل بیسس اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان کے میکرو کانٹیکس میں, تو دا ڈسپوائنٹنگ تھنگ از کہ جو اسکولز اور کالجز ان کو تیار کر رہے ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں اب, وہ تیار کر رہے ہیں ایک کلاسیکل سسٹم آف ایجوکیشن جو کلاس روم میں استاد کے وہ ڈنڈے سے شروع ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے ان سرٹن فارم ویری ہو کر کے وہ ٹاپ لیول تک چلا جاتا ہے, جہاں آج بھی امتحان میں پاس ہونے کی جو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اردو بازار سے جا کے فوٹو کاپی ہینڈ ریٹن نوٹس اٹھائیں, اس کو رٹا لگائیں, اور یو گو اینڈ سٹ اینڈ یو گیٹ اے ماسٹرز ڈگری. اچھا, دس کلاسیکل سسٹم آف ایجوکیشن از ایکچولی, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہے. اٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو, بیکاز یہ ڈسکریج کر رہا ہے لوگوں کو. سسٹم ہمارا جو ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو کون فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن یا پروونشل منسٹریز آل اوور, دے شوڈ لک ایٹ اٹ. لیکن سسٹم نے ان کو ایک بڑی ایزی چیز سکھا دی ہے. 5 سال کے گیٹ تھرو پیپرز اٹھائیں, اس میں سے سلیکٹ کریں کچھ سوالات, یہی جا کے ہینڈ ریٹن رٹی لگا کے 30-40% تو پرانے وہی آتے ہیں, ان کو رٹ کے اور بینہو کہتے ہیں نا وربیٹم لکھ کر کے آپ آ جائیں اور انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. ہیئر یو گاٹ یور ڈگری. ناؤ واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ دنیا میں اور ہر جگہ اس جنریشن کے لوگوں کو اب ضرورت پڑ گئی ہے, اور جو جہاں پہ میں بتا رہا ہوں ڈسکنیکٹ ہے ہماری انڈسٹری سے. ہماری انڈسٹریز میں اب یہ رٹے رٹائے بچے نہیں چاہیے. ہماری انڈسٹریز کو, پاکستان کی اکانومی کو اب وہ لوگ چاہیے جن میں سوچ ہو, جن میں سوچنے کی لگن ہو. Cognitive skills, I think that is one. Absolutely, cognitive skills کی بات ہے, بہت صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور وہ کیسے بلڈ ہوتی ہے, وہ ایجوکیشن سسٹم انکریج کرتی ہے. آپ کو کلاس 6 اور 7 میں بھی بجائے یہ سمپل, جہاں پہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا, جہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں, وہاں سے آگے یو انگیج them in intellectual conversation, issues, problem, different level کے problem. Make them think. Force them to think. Force them to think. Force them to think individually. Analyze, question. Force them to think individually. Force them to think collectively, and find out issues and find out challenges, and then think about what is the way forward and solution. تو سسٹم جو ابھی ہمارا ایجوکیشن کا ہے نا, یہ ڈیزاسٹرس ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, and every day we are heading towards this unfortunate thing کہ ہمارے سسٹم کے most of the people, آپ دیکھیں گے تھوک کے حساب سے ہر سال ہم بی ایس سیز, بی اے 6 لاکھ لوگ ہر سال جو ہیں وہ unemployed, وہ بیچارے ڈگری لے کے آتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ جب ڈگری لے کے آتا ہے کچھ 16 سال کی ایجوکیشن لگا چکا ہے, اور ان کے جو والدین ہیں وہ بیچارے اسی دن کے انتظار میں کہ جس دن اس کے ہاتھ میں ڈگری آ گئی اس کے پاس جاب آ جائے گی. اور وہ انفارچونیٹلی سسٹم از انکیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. آپ اور ہم اور ادارے ان لوگوں کو ہائر نہیں کر سکتے, اور دیر از نتھنگ بینگ ڈن. اب تک نہیں ہوا, چھوڑ دیں, ہسٹری ہے, کس کی فیلیور تھی چھوڑ دیں, ہسٹری ہے. لیکن آج وار فوٹنگز پہ اگر یہ کام نہیں ہوتا ہے, دین وی آر ریئلی سیلنگ
the potentials and future of Pakistani youth. سر آپ نے جب یہ آپ کا جو ایک آپ نے لوگوں سے ملے آپ کو جو یہ نظر آیا ایک گیپ سو واٹ یو تھنک جو ایک چیز میں نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوٹس ہیں میں سوائے اس کے دو تین جو ٹاپ لیول کے ہیں مطلب جیسے میں لمس ہے آئی بی اے ہے ان میں تو آئی تھنک پلیسمنٹ سینٹرز بھی ہیں اینڈ آئی تھنک دے آر لاٹ ریگولر انٹرنشپ پروگرامز ایز ویل جو کہ اپنے بچوں کو انڈسٹری میں بھیجتے ہیں وہ جا کے ملتے ہیں بٹ اس کے بعد بھی کیا یہ لوگ بیٹھ کے کوئی ایسے آن کیمپس ان کے ہیں سینٹرز جہاں پہ کہ انڈسٹری کے لوگ آ کے کنٹینیوس بیٹھتے ہو انٹریکٹ کرتے ہو کریکولم کو ریویو کرتے ہو اور اس کو اڈیپٹ کرتے ہو بیکاز اگر آج کل دیکھا جائے تو ان دا کرنٹ ورلڈ سچویشن اب جیسے آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اٹس ناٹ دا پرانے زمانے کی تعلیم کا طریقہ کہ رٹا مار کے پڑھ لیا اینڈ پاس ہو گئے اب جو ہے واٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آر ڈیولپنگ کمیونٹیز دے آر ڈیولپنگ دا اکنامک لیڈرز آف فیوچر اور اس کے صرف ضروری ہے کہ یہ ان کو پتہ ہو کہ ضرورت کیا ہے مارکیٹ میں تو ایسا کچھ ہے یہاں پہ یا بڑے بڑے ٹاکنگ اباؤٹ آل لیول آل ٹیئرز آف انسٹیٹیوشنز. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں ان کے کریکولم ریویو بورڈز ہیں اور پاکستان میں بھی ہے گورنمنٹ میں بھی ہے منسٹری میں بھی ہے وہ ریویو کرتے ہیں کریکولم فرام ٹائم ٹو ٹائم لیکن پرابلم کہاں پہ کہ جو ریویو کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ پرانا استاد ہوتا ہے اس کی لرننگ کس سے ہوتی ہے کوئی 20-25 سال پہلے کی تعلیم سے اور اس کو جس استاد نے سکھایا جاتا ہے وہ 50s کی ونٹیج کا ہوتا ہے. اچھا اب فیوچر یاد رکھیے اب زمانہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ آپ ایجوکیشن اٹ از ویری ٹرو کہ نالج بھی ملتی تھی آپ کو تھوڑی اسکل اور تھوڑی وزڈم اینڈ ویلیوز ان کا کمبینیشن ہوتا ہے تعلیم تو ضروری نہیں کہ جو آپ نے کورس میں پڑھا ہو وہ ڈائریکٹ جا کے وہاں اپلائی ہو لیکن اگر آپ نے اپنی ڈگری کے دوران کچھ کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں جس میں اسکلز ہیں کمیونیکیشن اسکلز ہیں جس میں انٹرپرسنل اسکلز ہیں اور جس میں آپ کو انوویٹیو اینڈ کریٹیو تھنکنگ پہ انکریج کیا گیا موٹیویٹ کیا گیا ہے تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ یوزفل ہے. اب اگر آپ دیکھیں انڈسٹری اگر اس کو ہم سمجھیں ایجوکیشن کو یہ لیٹس سے کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو یونیورسٹیز ہیں جو کالجز ہیں دے آر ایکچولی فیکٹریز ٹھیک ہے. اچھا وہ فیکٹریز کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ پروڈکٹ ہے. اب ہم کہیں اس پروسیس میں اپنے کیریکولم ریویو کرنے میں اور سب کچھ کرنے میں انٹرنلی فوکسڈ ہے ہم نے کبھی کسٹمر سے بات نہیں کی. پوچھا ان سے کہ صحیح تیاری کر رہے ہیں آرگنائزیشنز جو مارکیٹ میں جو ایکسلنٹ آرگنائزیشنز ہیں جن اس کی ضرورت کیا ہے ایگزیکٹلی اور جو آپ کا کریکولم ریویو بورڈ ہے اگر وہ صرف اینشنٹ پروفیسرز کے ہی حوالے رہے گا یا آئی ڈونٹ نو کافی ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لکھے پی ایچ ڈیز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں سسٹم میں لیکن جب تک وہ کنیکشن ود دا کسٹمر نہیں ہوگا کسٹمر ریکوائرمنٹ ویری سمپل ہم کو تھوڑا سا ہیومن لیول سے ہٹ کے اس کو اگر ہم ایز اے پروڈکٹ دیکھیں تو کسٹمر کی نیڈ کیا ہے اور دو چیزیں کسٹمر کی نیڈ ہسٹوریکلی نہیں کہ ہاں کہ 2010 میں یہ آج 2016 میں کیا ہے بیکاز 2010 اور 2016 are two different world. اچھا اب 2016 میں کیا ہے اور مور امپورٹنٹلی جنید 2026 میں کیا ہوگا اس لیے کہ آج آپ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ 2018-19 میں بنیں گے جائیں گے پروبیشن کریں گے بائی دا ٹائم دے کم آپریٹیو اینڈ پروڈکٹیو that will be you're looking at the year 2025-26. اچھا وہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ ہم بنائے جا رہے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ وہاں سے ان سے آپ 4 انٹیلیجنٹ سوالات کریں سوائے کتابوں کے جو رٹی رٹائی چیزیں ہیں اس سے معاشرے کے بات کریں اکنامک ایشوز پہ بات کریں اور کچھ جہاں سوچنا تھوڑی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ ٹوٹل سوچے کوگنیٹو اسکلس کی جو ہم بات کر رہے تھے تو یہ سوچنے والا جو پارٹ ہے تو آئی تھنک اسٹارٹس ناٹ فرام دا یونیورسٹی اسٹارٹس فرام دا اسکول جیسے آپ نے کہا 6th-7th کلاس سے اسٹارٹ ہو جانا چاہیے بالکل واٹ از لیکنگ اینڈ واٹ شوڈ بی ڈن ٹو انکریج دس کائنڈ آف تھنکنگ بیکاز سر اس کی ایک اور وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے اسکول کی ٹیچنگ ہے سر وہ زیادہ تر بڑی معذرت کے ساتھ زیادہ تر جنرلی وہ جا کے اس میں جاب لیتے ہیں جو کہ یا تو پارٹ ٹائم جن کو شوق پتہ ہے ٹائم پاس کرنا ہے یا تو وہ جا کے ٹیچر بنتے ہیں یا پھر وہ کہ جو زیادہ کہیں پہ اچھی جگہ نہیں کر پاتے میں پھر بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ ان اے ماڈل سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لیے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں تو وہ ایک جو جیسے ٹیچر کا جو مقام باقی ملک باہر کے پاکستان سے باہر ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے تو ٹو برنگ دیٹ چینج I don't know how to as an HR expert what do you think can be done? میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ ٹیچنگ از ناٹ دا موسٹ پریفرڈ profession ایک کیوں نہیں ہے بیکاز فائنینشیلی اٹس ناٹ ویری لیوکریٹو
ٹھیک ہے. اب سارے ٹیچرز کو اگر آپ دیکھیں, اینڈ اگین اٹس اے ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری اسکیری, وہ یہ ہے کہ وہ اسکول میں پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ٹیوشنز کرتے ہیں, اصل پیسہ وہاں سے بناتے ہیں, اور انکریج کرتے ہیں بچوں کو ٹیوشن پہ جانے کے لیے. اور اب جو امتحان میں لوگ بیٹھ رہے ہیں, ٹیوشن تو آپ کو گلی کے کونے کونے میں ٹیوشن سینٹرز نظر آ رہے ہیں, وچ ہیو ایکچولی کم اپ اینڈ ٹیکن اے لاٹ آف اسپیس ایجوکیشن ڈسیمینیشن کی ایٹ اے ویری ایکسپینسو کاسٹ, ایٹ اے ویری ایکسپینسو کاسٹ ٹو دا پیرنٹس. پیرنٹس ڈونٹ ہیو اے چوائس. اچھا, اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچرس کی کلاس کی بات ہے کہ ان کی کیپیبلٹی, اگر آپ یو پے کیا کہتے ہیں پینٹس یو گیٹ منکیز, تو اب آپ ان کو کیا تھوڑی سی تنخواہ دیں گے جس کو کہیں کوئی جاب نہیں ملے گی. ٹیلنٹ ایک تو اسی سسٹم کا پروڈیوس کیا ہوا آدمی جو ٹیچر بن رہا ہے, ہاں اٹس اے پروڈکٹ آف دیٹ سیم سسٹم. کوئی نہیں, پیسے زیادہ مل نہیں رہا. اس کی لرننگ کیا ہے, اس نے وہی سسٹم دیکھا ہے جہاں ڈنڈے کے زور پہ نقل کر کے یا نوٹس کو ریکمینڈ کر کے پاس ہو کے آئے, تو وہ کیا پڑھائیں گے. ایک دوسرا جو ڈسکنیکٹ ہے وہ آپ کا سسٹم ہے. یعنی اگر اچھے ٹیچرز ہیں بھی, لیکن اگر ہیڈ ماسٹر صاحب یا پرنسپل صاحب یا انہوں نے ایک ٹیون بنا دی کہ اس طرح سے ہم چلیں گے آگے, تو اس کے لیے وہ سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہی نہیں. کوئی انیشیٹو کوئی ٹیچر لے سکتا نہیں ہے, کتنا بھی بریلینٹ ٹیچر ہو. اور میں بات کر رہا ہوں صرف اس کی نہیں, میں بات کر رہا ہوں ناؤ آئی ایم ایلیویٹنگ دس ڈسکشن ٹو آور بزنس اسکولز اینڈ یونیورسٹیز. You have seen some of the business schools. I have seen, and I have seen the quality. I'm not talking, by the way, of all. I'm not generalizing it, but a big majority of them are from the classical system, based on their classical learnings, and perpetuating that classical system and learning for the future generation. It's a very serious issue. It's a national issue. And school level پہ تو it's a national issue, ٹھیک ہے. یہ school level پہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, I don't know how to solve it, دیکھا جا سکتا ہے کیا سولوشن ہے. بٹ یونیورسٹی لیول پہ اگر ہم دیکھیں 2000 میں we only had around 32 institutions and universities. جب سے لے کے اب تک جو ہے وہ 160 ہو گئے. So they huge increase in, so it has become more of a commercial business than proper جو اس کا essence تھا, جو اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو لوگ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, میں نے جنرلی یہ دیکھا ہے کہ دے آر ویری ایجوکیٹڈ, اور زیادہ تر باہر سے پڑھ کے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی جو پارٹ ٹائم پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو وائی آر دوز پیپل ہو آر دیم سیلز ویری ایجوکیٹڈ, اور ان کو ان چیزوں کا ادراک ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہ چیز وہ پیدا کیوں نہیں کر پا رہے, دیٹ کوگنیٹیو اسکلز وہ اسی طرح پڑھائے چلے جا رہے ہیں, یا مطلب دے آر ناٹ انوالوڈ ان دیٹ چینج آف دا سسٹم. بالکل, دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح آبزرویشن کیا, اور جو ریسنٹ پی ایچ ڈیز آ رہے ہیں دے ہیو سین اے ڈفرنٹ وے آف ایجوکیشن, ڈفرنٹ سسٹم آف ایجوکیشن. لیکن جب آپ when you are up against the system, یہ چینج مینجمنٹ کا پیور ہیومن ریسورس ایشو ہے. when you are up against a system, آپ اس کو سسٹین نہیں کر پاتے, آپ کو ایونچولی یو ہیو ٹو نوکری کرنی, یو ہیو ٹو سرینڈر. That's a very important point. Just interrupt کرو because please Professor, یہ from the broad point of view of this topic that we're discussing, change management. تو چینج مینجمنٹ تو ہمیں پتہ ہے, اس پوری سائنس ہے یہ بھی, اور ہم کتابیں بھی ہم نے بزنس اسکول سے پڑھی ہیں کہ چینج مینجمنٹ. پاکستان میں اٹس اے ڈفرنٹ ڈائنامکس. چینج مینجمنٹ میں کیوں اتنا رکا ہوں اس کے اوپر سر, میں اس لیے رکوں کہ پاکستان میں نوکری کرنے کے ایک کام کا طریقہ ہوتا ہے نوکری کرنے والا, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چینج لانے کی کوشش کریں. اچھا 99.9% آف دا کیسز اف یو ٹرائی ٹو برنگ اے چینج, بی اٹ پرائیویٹ, بی اٹ گورنمنٹ, بی اٹ اینی کائنڈ آف انسٹیٹیوشن, آپ کو لات مار کے باہر نکال دیں گے. تو یہ چینج لائے گا کون سا؟ چینج مینجمنٹ کے طریقے بھی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں, بٹ اگر آپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے if they don't want change, in most of the cases they don't want. تو پھر سر کلاسیکل ایگزامپل اگین تھوڑی سی سیاسی بات, احسن اقبال صاحب ہے سر, ویژنری پرسن, ویری لٹریٹ, بہت پڑھے لکھے, واٹر کے گریجویٹ ہے. چینج والی بات کرتے تھے, سائڈ لائن کر دیا گیا, سائڈ پہ بیٹھے ہوئے کیونکہ ان کو نوکری کرنی ہے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چپ چپ کر کام کرتا ہوں. تو ایک طریقہ تو سر یہ کام کرنے کا ہے, اور ایک طریقہ یہ کہ آپ چینج لانے کی کوشش کریں. اگر وہ کوشش کرتے تو میں کہا ان کو نکال دیتے, باہر کر دیتے. تو واٹ از دا سولوشن سر؟ آئی مین ہاؤ آپ نے بیوٹیفلی براٹ ان ڈفرنٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی, رائٹ فرام ٹاپ لیڈر اور ٹو دا آرگنائزیشن اینڈ ٹو دا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, سب دیکھ لیں آپ. یہ ایک چھوٹا سا, میں پہلے بھی شاید کبھی عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک تو ہم کو دیکھنا ہے اپنا کلچر, ہمارا جو ورک کلچر ہے وہ کہاں سے چلا ہے, اس کی جو روٹس ہیں ڈیپ روٹیڈ وہ کلونیل سسٹم پہ, جہاں پہ جو ورک کی کلاس تھی وہ کریٹ کی گئی تھی ٹو اوبے اینڈ فالو, اینڈ اٹ واز اے کلچر آف اتھارٹی. اچھا, یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ کلچر آف اتھارٹی سرکاری اور پبلک سیکٹر سے شروع ہوئی ہے, اور وہ سیپ کر گئی ہے میں انفارچونیٹلی آپ کی سوسائٹی میں, میں اداروں کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کی سوسائٹی میں سیپ کر گئی ہے. تو ہر آدمی اپنے آپ کو اتھارٹی, وہ
ریفلیکٹ ہو گئی آپ کی سوسائٹی میں ان فارم آف دا وڈیراز اینڈ دا بگ لینڈ لارڈ, جہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے اپنا پرسپشن, اپنی اتھارٹی کو ڈسپلے کر کے آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. تو اف یو ہیو اے پراڈو اور اس کے پیچھے 4 لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ ایک اتر کے چھلانگ مار کے دروازہ کھولے گا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں ہمارے کچھ شاید رو پڑ رہا ہے. تو یہ ایک براڈر کانٹیکس ہے, بٹ دیٹ کیسکیڈس ڈاؤن, اٹ سیپس انٹو دی آرگنائزیشن کلچرز. اچھا نظر آ رہا ہے, بڑا ایویڈنٹ ہے. ہاں, اب ہمارے جو پبلک سیکٹر ہے وہ تو بیچارے اس کا وکٹم ہے ہی. وہاں پہ تو اسسٹنٹ مینیجر, ایک آفیسر مینیجر سے بات نہیں کر سکتا جب تک اسسٹنٹ مینیجر کے تھرو نہ جائے. کلچر آف ویری اسٹرانگ پاور آف اتھارٹی, جس میں آپ کمیونیکیشن از ڈسکریج, جس میں ڈس ایگرینگ ود دا باس از ڈسکریج. اچھا, اس کی پوری لیڈرشپ جو ہے نا جنید, انفارچونیٹلی وہ ساری کلاسیکل پیریڈ کی لرننگ ہوئی ہے. انہوں نے جیسا اپنے باسز کو دیکھا اسی کو امیٹیٹ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور وہ جن لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ فیوچر میں ویسے ہی امیٹیٹ کریں. So this is unfortunate, very unfortunate dimension. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ جہاں پہ چینج کون لائے گا. تو اس انوائرمنٹ میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز آپ جہاں پہ چینج کی بات کرتے ہیں, آپ 4-6 ویسٹڈ انٹرسٹ لوگ وہ ہرٹ کر who are along, who are beneficiaries of the status quo جو ہو رہا ہے ابھی, جس کرنٹ سسٹم کے بینیفیشریز بھی تو ہے نا. جہاں آپ نے کوئی چینج کی بات کی, آپ نے کسی نے کسی کی دم پہ پاؤں رکھا, تو وہ پھر ری ایکٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں آپ نے جو مثال دی منسٹر صاحب کی, آنریبل وارٹن گریجویٹ اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ ہی may have a vision in isolation, but he needs a very strong team of people. لیکن جب بھی وہ ٹیم کام کرنا شروع کرے گی, وہ کوئی انیشیٹو لے گی تو کسی نہ کسی دوسرے وزیر یا پارلیمنٹیرین یا کسی نہ کسی کے اوپر مفاد کا کلیش ہوگا. جس ملک میں جنید ریلوے کو کانشیسلی فیل کیا جائے تاکہ میری روڈ ٹرانسپورٹ چلے, تو وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی جتنی اتنی ڈیپ روٹیڈ ان کی پریزنس ہے, تو وہاں پہ چینج از ویری ڈیفیکلٹ. چینج ول اونلی کم, اور انفارچونیٹلی جو بھی کہہ لیں آپ, پاکستان کی ہسٹری میں وی ویری اسٹرانگ سپورٹرز آف ڈیموکریسی ڈسپائٹ واٹ از ہیپننگ, ڈسپائٹ واٹ از ایویڈنٹ. یو آر لوکنگ فار این آنیسٹ لیڈر. سر تھوڑا سا بریک لینے کو کہا جا رہا ہے مجھ سے, لیٹس ہولڈ اٹ دیئر, ویل ڈسکس اٹ آفٹر دی بریک. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل کم بیک آفٹر دی بریک اینڈ ڈسکس اٹ اگین. تھینک یو. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں چینج مینجمنٹ کے اوپر, وچ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک آف بزنس سائنس. سر چینج, اگر چینج مینجمنٹ ہم جیسے ہم پہلے کہتے ہیں بہت ضروری ہے, بٹ ہمارے معاشرے میں, ہمارے جیسے ملک میں اس کو کیسے بدلیں گے سر, جبکہ اتنا اسٹرانگ ایک ہمارا کولونیل سسٹم پریویل کر رہا ہے ابھی تک. یہی ابھی ہم جو پہلے آپ نے بات کی تھی, بڑی اچھی بات کی تھی, اینڈ وی سیڈ کہ جہاں پہ چینج انیشیٹو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کوئی کرنٹ چیز چینج کر رہے تھے جو اسٹیٹس کو, اور جو کرنٹ اسٹیٹس ہے اس سے بہت سارے لوگوں کا مفاد وابستہ ہوتا ہے, تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. اچھا, اس میں انفارچونیٹلی ہمارا جو پرسنل مفاد ہے, جو اٹ بوائز ڈاؤن ٹو دا لیڈرشپ, بیکاز اگر لیڈرشپ لیڈس بائی ایگزامپل, کہ اپنے پرسنل مفاد کو ایک طرف ہٹا کے لوگوں کو ویزبلی دکھاتے ہوئے قومی مفاد کی چیزوں کو آگے لے کے چلے, تو لوگوں پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو لیڈرشپ کا جو ہے وہ پرسنل مفاد آگے رکھ کے تو قومی مفاد لے کے چلتے ہیں. You know, the whole policy is driven towards the personal advantages that you get out of it. People talk about کہ جی پرائرٹیز ہماری کیا ہیں, کیا جنگلہ بس ہماری پرائرٹی ہے, کیا یہ اورنج لائن ہماری پرائرٹی ہے, یا ہاسپٹل میں بیچارہ خود سے اس کے اوپر رکھ کے لا رہا ہے مریض کو ٹھیلے گاڑی پہ اور اس کو انٹری نہیں مل رہی, وہ پرائرٹی ہے. سو یہ تمام چیزیں ایویڈنٹ ہے, اور آئی مسٹ سے آئی تھنک جتنی اویئرنیس اب کریٹ ہو رہی ہے بیکاز آف آور ویری ویری ایکٹیو میڈیا, آئی تھنک اٹ از کریٹنگ دوز پریشرز. لیکن ان پریشرز کا نتیجہ کچھ نکلا نہیں ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں اگر کبھی چینج ہوا ہے, جو میں آپ سے کہنے لگا تھا بریک سے پہلے, بدقسمتی سے تو وی اونلی سی انڈر دا آرمی رول. ہاں نہیں, آرمی رول دیکھیے, آرمی رول کے بھی ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, جہاں پہ آرمی رول میں بھی اوور دا پیریڈ پرسنل انٹرسٹ آ جاتا تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن جو پازیٹیو چینجز ہوئی ہیں,
جو اسٹرکچرل ریفارمز ہوئی ہیں یا کوئی بھی چیز ہوئی ہے جو اچھی تھیں, جو ان پرنسپل اچھی تھیں, وہ فوج کے دور میں ہوئی ہیں, بیکاز فوج کافی حد تک اپنے آپ کو الگ کر کے کرتی, بعد میں پھر انفلوئنسز ٹیک ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی انیشلی دے ڈو ا ویری گڈ جاب اینڈ دین ایگزیکٹلی یو اسٹارٹ ود این آئیڈیلسٹ دین یو کنورٹ انٹو ا پریگمیٹسٹ. ایبسلیوٹلی دس ورڈ ایگزیکٹ دیٹس ا ٹرانزیشن, دیٹس ا ٹرانزیشن. لیکن جب تک وہ آئیڈیلسٹ فیس چلتا ہے, دیکھیے آپ کو میں مثال دوں, یہاں پہ 2-3 اگر آپ ریفارمز دیکھیں جو بڑی اچھی تھیں, بڑے ڈیولوشن کی جو بات تھی, جو پاور نیچے تک دیا گیا تھا اس کو ریورس کیا گیا. رائٹ, ایبسلیوٹلی. پولیس کی جو ریفارم تھی, سندھ پولیس کی جو نیا ایکٹ تھا, وہ ہم نے 80s کا کچھ 80s سم تھنگ کا نظام نافذ لا کے, اینڈ آئی واز شاک ٹو سی دا پولیٹیشینز ٹیکنگ اے لاٹ آف کریڈٹ فار دیٹ کہ جی ہم نے پرانا نظام نافذ کر دیا ہے, الحمدللہ. سو مچ فار دا چینج, رائٹ. FBR کی مثال دو, اس میں تھوڑا انوالو بھی تھا. کافی چینجز ہوئیں, کافی اسٹرکچرل چینجز ہوئیں, بڑے اچھے انیشیٹیوز لیے گئے. ایک انیشیٹیو اس میں سے تھا جو مجھے بڑا پرسنلی عزیز تھا, بیکاز آئی واز بیہائنڈ دیٹ واز MBA ٹیکس مینجمنٹ فار آل دا FBR پروفیشنلز at the IBA Karachi. Okay. So they used to do their civil services academy, their directorates, اور 1 سال آ کے وہ آن کیمپس رہ کے کام کرتے تھے. تو it was mandatory that every income tax and customs or inland revenue probationer will go through that program, and so that they come back with the professional skills. Sorry, ہاں تھوڑا broader insight کے ساتھ ہو گیا. سر بات تو وہ یہ نا کہ نوکری تو نہیں, لیکن میں ایک چیز بتا دوں آپ کو, اس کو اوور دا پیریڈ یہ 2-4-5 سال چلا, پھر اس کو ہولڈ کر کے ریورس. اس سے کوئی فائدہ ہوا تھا؟ I am assuming کہ وہ جو 6-7-8 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں IBA کی جو انہوں نے MBA کرایا ہوگا ان کو, اس سے ان کی پروفیشنل سکلز, ان کی فائنینشیل سکلز, ان کی اکاؤنٹنگ کی تھوڑی سی نالج, تھوڑی سی فائنینشیل انالیسس کی نالج بڑھ گئی ہوگی. بٹ سر اگین دا کوسچن, they come back to the same system where they have to do the job. اور وہ جاب کرنے کے لیے ضروری ہے سر کہ جب تک کمشنر صاحب خوش نہیں ہیں آپ سے, تو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کیا کر لے گا؟ نمبر 1. سر نمبر 2 پھر وہی بات, سر میں جو آپ سے سوال آف دا ایئر ہی پوچھ رہا تھا کہ اگر لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ, کیونکہ جب تک آپ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ چینج نہیں لا سکتے. دس واٹ آئی ہیو سین اینڈ ریڈ ایز ویل. تو ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں گے فی الحال تو جو لاٹ نکل گئی ہے وہ تو یہی کرے گی. سائیکو فینس ہیں سارے, اگر 5-6 آپ کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں. میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا سر, یہ میں آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی بات, پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. آپ کسی ملٹی نیشنل میں, آج موسٹ آف دا ملٹی نیشنل سب, میں بھی جنرلائز نہیں کر رہا, بٹ میں نے 3-4 دیکھی ہیں لاسٹ 2 سال میں. اس پہ سر آپ جا کے کسی کو چینج کی بات کر کے دیکھیں, اگر آپ کے جو بڑے صاحب ہیں, اور وہ بڑے صاحب جب تک آپ کو اجازت نہیں دیں گے چینج کی, اس کے 3-4 بڑے پکے اس کے وہ ہوتے ہیں ہواری, اینڈ وہ جیسے ہی وہ آپ چینج کی بات کرتے ہیں وہ خود کچھ نہیں کرے گا, وہ باقی 4 آپ پہ پڑ جائیں گے آگے. بالکل صحیح. وہ 4 اتنا آپ پہ پڑیں گے کہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی اس آرگنائزیشن میں کام کرنا. آپ خود یا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے, یا آپ کے گھر پہ سر دھمکیاں آنے لگیں گی. سو مچ سو اٹ ہیز چینج سو مچ. سر تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو بچے فرسٹ ایئرز میں آ رہے ہیں, چاہے وہ انجینئرنگ اسکولز ہوں, چاہے وہ اکنامکس کی کوئی کلاس شروع ہو رہی ہو, چاہے MBA کی کلاس شروع ہو رہی ہو, کیا ہم ایسا کوئی کورس اسٹارٹ کر سکتے ہیں ایٹ دا یونیورسٹی لیول جہاں پہ کہ ان کی برین واشنگ کی جائے کہ اس کو خوشامد سے نفرت شروع کر دیں یہ لوگ؟ سر اس خوشامد نے اس ملک کو برباد تو کر ہی دیا ہے, بٹ اب جیسے آپ نے کہا ابھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا, ابھی مزید جو ہے نا نقصان پہنچا رہا ہے. اور ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا, فار اینی کنٹری ٹو گرو, اس کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ ہیومن کیپٹل ایسا لے کے آئیں گے جو بیچارہ سمجھے گا جب تک میں خوشامد نہیں کروں گا میری نوکری نہیں بچے گی, تو وہ تو وہی ہوتا رہے گا. پھر دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور آپ یہ ویلیوز بیسیکلی ہیں, یہ انکلکیٹ ہم کر سکتے ہیں, اور یونیورسٹیز آر دا بیسٹ پلیسز جہاں پہ آپ یہ ویلیوز انکلکیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو کانشیسلی کریں تو جناب میرے خیال سے اس کا مارجنل امپیکٹ پڑے گا. Are they aware of it, the universities, کہ یہ بڑا ضروری چینج, یہ بڑا ایکسپیکٹ ہے ضرورت چینج کا؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یونیورسٹیز آر ناٹ اویئر, nor do they care کہ ان کے کسٹمر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اب آرگنائزیشن مزے کی بتاؤں میں آپ کو سر, انٹرپٹ کروں, مزے کی بات ہے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے ہی نہیں. اس وقت جو کسٹمر ہے ان کا, اگر فرض کریں کسی کمپنی کا CEO جا کے IBA سے ملتا ہے, لمپ سے ملتا ہے, وہ یہ نہیں بولے گا یار مجھے ایسے بچے پروڈیوسر کے دینا اگلے 10 سال میں جو خوشامد نفرت کرتے ہو, کیونکہ وہ خود موسٹ پرابلی سب کی بات نہیں کر رہا, وہ خود اس کو پسند ہوگا کہ ایسا بچہ آنا چاہیے جس کو پتا ہو, who should know his bloody limits, کہ یار اس کو کراس کرو گے تو نوکری جائے گی تمہاری. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں ان کی آپ جنرلی بات کریں تو چونکہ سسٹم کو, میں وہی بات کر رہا ہوں, چونکہ جو خوشامد کا کلچر ہے یہ مجھے پسند ہے اور یہ میرے لیے بینیفیشل ہے, تو میں اس کو چینج نہیں کروں گا. لیکن میں نے ایسی کمپنیز دیکھی ہیں, ایسے لیڈرز بھی دیکھے ہیں. اچھا, اگر یہ کریکولم جس کی آپ بات کر رہے تھے, اگر یہ کنسلٹیٹیو بنتا ہے ان پارٹنرشپ ود انڈسٹریز,
in partnership with the employment sector کہ جو وہ کنزمپشن کرتے ہیں, جو کہ آپ کی انڈسٹریز ہیں, آپ کی آرگنائزیشنز ہیں, بہت ساری جگہیں جہاں پہ آپ کا را مٹیریل یہاں سے پروڈیوس ہو کر کے جا رہا ہے, ان سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. جو کیریکولم بنتا ہے کوئی بلا کے یونیلیور سے, ایچ بی ایل سے, ادھر سے بلا کے ان کے جو ہیومن ریسورس کے جو بھی ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں بزنس گریجویٹس, آپ کی فیوچر لیڈرشپ, آپ کو ان میں کیا کمپیٹنسیز چاہیے. نالج, دیکھیے نالج از امپورٹنٹ, بٹ نالج از ناؤ available at fingertips to everyone. Social interpersonal development is more important, and the right social development. Absolutely. Personality, جو آپ نے بات کی, softer skills, and سب سے ایک اسکل کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ creativity, innovation ہے, challenging the status quo. یہ یاد رکھیے, بہت بڑی چیز ہم کہتے ہیں, challenging the status quo. اب آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ while at the ground level اور junior level پہ شاید وہ اتنا زیادہ نہیں پسند کریں اسٹیٹس کو کہ لوگ پروڈیوس کیے ہوئے, اتھارٹی کو پسند کرتے ہیں, وہی چلے گا, ہاں چمچا گیری. لیکن ٹاپ لیول پہ اور ایچ آر کے جو پروفیشنلز ہیں ان آرگنائزیشن کے, ان کو تو خوشامد کی کلچر سے اتنا نہیں ہونا چاہیے. So they should be part of the curriculum committee, جو بھی سینئر ایچ آر پروفیشنلز ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے, ایف ایم سی جی کے, فائنینشیل سیکٹر کے, I will even go to the extent of جو سیٹ کلچر آرگنائزیشنز ہیں, they are also going through a tremendous transformation. ان سے پوچھیں کہ آپ کو ہم بزنس گریجویٹ دیں, ان سے آپ کیا کام لینا چاہتے ہیں ایک سال ٹریننگ کے بعد. Do you want them to come and look into things کہ یہ اگر ہم پروسیس ری انجینئر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ سیونگ آئے گی, یہ ہم اگر چینج کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہماری کوالٹی بہتر ہو جائے گی. دیز آر دا کائنڈ آف ینگ گریجویٹ مائنڈز وی نیڈ ناؤ, جو کہ پاکستان کے بزنس کو, پاکستان کی انڈسٹریز کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دے سکے. اٹس ناٹ اونلی ود ان دا مارکیٹ, اٹس اے گلوبل مارکیٹ ناؤ. وی نیڈ ٹو, ان آرڈر ٹو سروائیو, وی نیڈ ٹو کم اپ ود بیٹر کوالٹی پروڈکٹس اینڈ چیپر پروڈکٹس, cheaper than the market, international market, and better quality than the international market. تو یہ ایک بہت بڑی. مجھے ایک بات بتائیے, how important is managing the boss? You know, جب ہم جس زمانے کے ہم لوگ نکل کے ہیں اس میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے you have to manage your boss, just like you manage your wife, just like you manage your household things, you have to manage your boss as well. You don't manage your boss like you manage your wife, because then you surrender. یہی بن گیا سر, وہی تو بتا رہا ہوں سر. This is exactly آپ میرا سمجھ گیا سر پوائنٹ. میں سر مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک کامیاب شادی کا راز کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا you don't have to be bossy with your wife, give and take. اب باس پہ بھی اب جب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ there is a way to manage women as well, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ باس کو بھی ویسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے اور آپ نہیں مطلب how important is it to manage the boss and what is the limit? اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پرٹیکولر جو بات آپ کر رہے ہیں, میں بہت ساری ٹریننگ پروگرام میں جو میں کنڈکٹ کرتا ہوں وہاں پہ میں یہ تھوڑا سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. You see, boss is a human being. So like a human being, praise سب کو پسند ہے, تو praise چاہیے ہوتی ہے, اور اس کی اوپینین کے خلاف بات کسی کو اچھی نہیں لگتی, اس کو بھی اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, آپ یقین کیجئے اپنی بات sir, I have been managing teams, یقین کیجئے مجھے برا نہیں لگتا سر. لیکن ایک اسٹیپ آپ آگے چلیں, how you pitch it. Sir, I don't agree with you. That's one way. یہ میں سکھاتا ہوں بچوں کو. یا یہ کہ سر یہ آپ نے ایک طریقہ بتایا ہے, I can think of another angle, can I share with you sir? And you sir, how about if you look at it like that? And then give the boss a chance to look at it from an open. Don't threaten him by challenging his opinion. Right. But say that ek hai, I have another dimension, can I share with you? Okay. And or I have, I have one more dimension, you might like to add some wisdom to that. Right. It's dealing with the human being, uski respect ko, uski self esteem ko aap completely maintain karte hue, do bring up your point, do raise کہ سر یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی. سر انٹری لیول بچوں کو I think they should learn this, they should know how to behave in the organization, وہ interpersonal skill. سر میں بات کر رہا ہوں نمبر جیسے of the number 1 and number 2, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 سے ویسے اس کی حالت بری ہوئی ہوتی ہے. Let's fair it, let's face it, that's fair. اس کی generally سر اگر میں بھی نمبر 1 ہوں, I will admit کہ مجھے بھی ہوتا ہے یار کہ میں اس کو کس لیول تک لے کے دیکھا جائے. اب سر مجھے یہ بتائیں کہ how to manage an incompetent boss in this situation when you are number 2 and دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ incompetent boss, so to me what you are really saying is a very insecure boss. Okay, exactly, yeah, one of the trait. This is the core reason. Incompetent. He's insecure because اس کو کام تو آتا ہے نا, he has seen the thing, he knows the business, he knows what is to be done. Most probably system سے اگر groom ہو گیا ہے, but اس کا problem ہے he doesn't want a strong number 2. Yeah.
جو اس کی ایگزسٹنس کو تھریٹن کر دے. سو دس از ہیپنڈ ان موسٹ گڈ آرگنائزیشن آلسو. سر پاکستان میں دنیا بھر میں ہوتا ہے to some extent ہوتا ہے, لیکن systems اتنے strong ہوتے ہیں, you know, there are multiple dimensions. You cannot hurt your number two so blatantly the way you can do it in Pakistan. No, you can't. You can't. یہاں پہ actually آپ کو کیا بتاؤں میں, it's very true. I've seen some very esteemed organization جہاں پہ very senior, highly competent second tier leaders have been phased out. In a very calculated, systematic way. Exactly. This happens. In a very calculated, so either calculation systems, they would be very strategic here. It is. ایک چیز یاد رکھیے, ایک میں سب کو مشورہ دیتا ہوں جو میرے سے کبھی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں, کہ there are times when you and your boss don't look eye to eye. Right. اس وقت آپ کا سروائیول اس پہ ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں اور کس طرح مینیج کرتے ہیں سچویشن. Okay. Because nobody I have seen survived the organization. If in the long run, between the boss and you, number two, them will have to survive, it will be the boss. Boss, exactly. Because دیکھیے بڑا سمپل ہے, آپ یہ اگین ہیومن ٹائپ سائڈ آف ایگزسٹنس ہے, اگر آپ روز ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, نمبر ٹو از ناٹ پرفیکٹ, اگر اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہائی لائٹ کرنا شروع کر دوں, نمبر ٹو کی میں باس ہوں, میرے نمبر ٹو he is very good, very competent, but he is not perfect. Nobody is perfect. Nobody is perfect. تو اس کی جو weaknesses کو میں ہائی لائٹ کرنا شروع کر دوں, تو I will change his perception in front of everyone. Absolutely. In 3 to 6 months time. And then I can very easily face it. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ رہ جائے گی ورنہ سر, ایک اور چیز ہوتی ہے آج کل کہ کیا ہوتا ہے کہ جو نمبر 1 ہوتا ہے, ٹھیک, اور نمبر 2 ہوتا ہے. اگین دس از دا موسٹ امپورٹنٹ, یو نو, جو ہم لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن, نمبر 1 نمبر 2. اب نمبر 1 جو ہوتا ہے نا, جنرلی ان پاکستان سچویشن میں بات کر رہا ہوں, میں اگین جنرل بات کر رہا ہوں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں ڈیفینیٹلی. نمبر 1 میں کیا ہوتا ہے کہ اگین بیکاز آف دا انکمپیٹنس, اس میں جو ایک ہوتا ہے نا ایک پرسنالٹی, ایک اورا, اور ایک جو ایک گوئنگ آؤٹ اینڈ یو نو گو گیٹر والی بات, وہ نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھار نہیں ہوتا ہے. تو ہی وڈ ناٹ میٹ دا رائٹ لیول آف پیپل ایٹ دا کسٹمر اینڈ. He would go and meet, you know, somewhere at the mid tier and the low tier of the apni bachan, you know, because he knows that he cannot behave or he cannot survive at that level, so he won't mingle. Ab us hota hai number 2 jo hai, even he would not want to go and meet that level at the customer end. تو اس کی وجہ سے جو کسٹمر اینڈ ہے وہ بولتا ہے اس کا سی ای او مجھ سے آ کے مل رہا ہے, تو میں کیوں نمبر 2 یا نمبر 3 کیوں ڈالوں گا, میں کیوں کہاں سر سر. تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ اگین ٹو دا ریونیو سچویشن آف دا آرگنائزیشن, اور جب اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو اوور آل اکانومی اس طرح ہرٹ ہو جاتی ہے. نو بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن. دیکھیں اگین ایک چیز سمجھیں, نمبر 1 بھی ان کلاسیکل اسٹرکچر میں کوئی نمبر 1 نہیں ہوتا ہے, بیکاز ہی ہیز ٹو رپورٹ ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. سی ای او سر, سی ای او ایگزیکٹلی, نہیں سی ای او کی بات کروں, ہی ہیز ٹو رپورٹ ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. اس کی سروائیول اس پہ ہے کہ بورڈ اس کو پازیٹیولی دیکھے. سر پازیٹیو اس لیے دیکھے گا جب وہ دیکھے گا کہ سر میں ایک اور بات بتاؤں, سوری اس کو دیکھے, اور بورڈ کی طرف وہ دیکھتا ہے, اور بورڈ میں دیر آر 2-3 پیپل انکلوڈنگ دا چیئرمین جو بہت اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ سی ای او ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائریکشن اینڈ وشز بٹوین دا لائنس آف دا بورڈ ممبرز, اینڈ ہی ہیز ٹو ٹیگ اٹ. This is unfortunate. مگر یہ کہ گرینڈ ریالٹی, اینڈ آئی ایم ناٹ اونلی ٹاکنگ پاکستان, اٹس اے گلوبل تھنگ. سر دیکھیے بورڈ کا جو مین کنسرن کیا ہوتا ہے, نمبرز. ٹھیک, دیٹس دا مین کنسرن کہ نمبرز, مطلب بیکاز دے گیٹ دا شیئر ڈیویڈنڈ جو بھی ان کے. ایک تو بورڈ ہو گیا, اف اٹس اے سیٹ نارمل پاکستانی آرگنائزیشن, اگر کوئی ملٹی نیشنل ہے تو اٹس دا ریجن, not the board, but the head would be reporting into the region somewhere. Middle East میں ہے, سنگاپور میں رپورٹ کر رہا ہوگا. اچھا وہ جو ریجن ہے, اب وہ کہے گا یار نمبرز. Generally the operational side is with number 2 and the CEO is more strategic and more administrative. اب جب نمبرز نہیں آتے, نمبر 2 پہ ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. And now that's where the challenge comes in, that either he highlights the issues which are coming up because of the administrative or whatever strategy failures, or he lives with the system and he gets sacked because of not delivering. یہ تھوڑا سا ہینڈل ہوا ہے by changing the organization structures, moving to the functional structure, the matrix structure پہ جانے کے بعد. تو اب نمبر 1 اگر ریجن کا بزنس کی رسپانسبلٹی ہے, تو اس کے ساتھ آپریشنس کی رسپانسبلٹی ایک الگ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ رسک مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ایک الگ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جو ریجنل ٹیم ہے اس میں دیر آر دیز اسٹرانگ پلیئرز who again have a direct relationship to the global.
تو جو یہ سسٹم ہے کافی حد تک وہ اس کو ون مین شو کو ڈیفیوز کر دیتا ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ریجنل آپریشنس کا ہوں اور آپ کا کنٹری آپریشنس کے مجھے ایشوز لگ رہے ہیں تو آئی ول ریزالو, اور وہاں کوئی کانفلکٹ اگر لگ رہا ہے کنٹری مینیجر کا اور آپریشنس کا, سو دیر از این انٹرونشن فرام ریجن. اچھا اب وہ ریزالو ہو جاتی بٹوین دا ریجنل ہیڈ اینڈ, لیکن اگر وہ نہ ہو دین اٹ از ایسکیلیٹڈ ٹو دا گلوبل. تو کافی حد تک وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے ان دیٹ سسٹم. اس کے اپنے پرابلمز ہیں. دیٹ سسٹم میٹرک سسٹم کا جو ہوتا ہے جو فنکشنل, آئی ہیو سین آرگنائزیشن موونگ فرام کلاسیکل, ان فیکٹ آئی ہیو ورکڈ, آئی ہیو ایکچولی اپلائڈ مائی سیلف ان میکنگ دس ٹرانزیشن. آئی ہیو سین دا پازیٹیو سائڈز آف اٹ. I have seen the confidence that it brought to the country team کہ جی کس طرح سے ڈیل کریں گے وہ, and I have also seen اس کے some negative points, but that's a separate. Sir, time ختم ہو گیا. I think we discussed something very important. I think people must have benefited. Number one, number two کو check کر رہے ہیں, it's very important. Nazreen, this was the program about the education. I think what we saw was there's a very strong link between the universities that are producing the people who would go out in the market and work, and plus the market outside. And I think what we need is a very close interaction at all tiers of ہمارے جو بزنس اسکولز ہیں, انجینئرنگ اسکولز ہیں, یا لبرل آرٹ اسکولز ہیں, یا سوشل سائنس اسکولز ہیں, ان سب کو جو ہے بڑا کلوزلی جا کے ملنا چاہیے انڈسٹریز کو. اور ادر دین پروفیشنل اسکلز اٹ شوڈ بی مور آن دا سافٹ اسکلز which are like interpersonal skills, social skills, اور ایک overall upbringing and grooming of the individual بہت ضروری ہے. Thank you very much for watching the program, ناظرین. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کل with a new topic and a new expert.